बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजलास के अगले सेशन का आगाज़ करते हैं। इस सेशन में हमने एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम मकरम अब्दुल समी साहिब, जो कनाडा जमात अहमदी इस्लाह पसंद के अमीर है। वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो हमने सोचा कि उनसे इस मुनासबत से, इस दिन की मुनासबत से एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लें। तो अब्दुल समी साहब, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल ये है कि वो क्या मुहर्रिकात थे जो आपका बाइस बने जमात अहमदी इस्लाह पसंद में शिरकत का और हज़रत इमाम जमात अहमदी इस्लाह पसंद ग़ुलाम मसीह ज़मान को पहचान होने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि मैं इस सारी बात से पहले थोड़ा सा तारफ़ बाज़ नए लोगों के लिए करा दूं कि पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक़ जो है वो रब्वा से है। मैं छोटी उम्र में रब्वा चला गया था तालीम की गर्ज से। बुनियादी तौर पे तो मैं फैसलाबाद के करीब हमारा गांव है, जहाँ पे हमारे आबा व अजदाद, वहाँ पे सब जो है ख़ानदार मुकीम है। तो मैं तालीम की गर्ज से रब्वा गया था। तो उसके बाद जो है वो कुछ अर्सा तालीम का वहाँ गुजार के, तो फिर जब जॉब का टाइम आया तो फिर मैं वहाँ से मुख्तलिफ़ जगह पे लाहौर, इस्लामाबाद और उसके बाद बैरून मुल्क भी जाना पड़ा। तो बहरहाल ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ़ है। वहाँ से मैं 1992 में यहाँ कनाडा आया था। तो जब यहाँ आया हूँ मैं, तो यहाँ तक कभी बाकी अपने मेरे मसाइल हैं वो तो खैर अलग गए हैं, लेकिन जमात के जो खिदमात है उसके अभी ज़ेर मौजू है। मैं 92 में जब यहाँ कनाडा आया हूँ, मेरा यहाँ तक याद पड़ता है अगस्त 92 की बात है। तो पहले मैं 2 साल मॉन्ट्रियल में रहा, तो उसके बाद मैं टोरंटो माइग्रेट हो गया। तो पहले दिन से ही उन्होंने काफ़ी, क्योंकि मेरे जानने वाले लोग भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे ये ड्यूटियाँ देनी शुरू की मुख्तलिफ़ सूरत में। इमामुस्सलात की ड्यूटी मेरी मुस्तकिल रही है यो मॉन्ट्रियल से। मैं जमात अहमदिया जो हमारा है अपने हलके में तमाम जो हमारी एक्टिविटीज़ थी उसमें मैं उनको लीड करता था। यही जब मैं टोरंटो में गया हूँ तो वहाँ पे जाके भी, इसके अलावा जो अज़ाफ़ी ड्यूटियाँ भी मैं, जिसमें जो है सेक्रेटरी एजुकेशन, सेक्रेटरी तरबियत और एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी और इस्लाही कमेटी के रुकन, फिर इस तरह करके ये मुख्तलिफ ज़ईम अंसारुल्लाह भी काफ़ी अर्सा रहा हूँ। तो ये तो मेरे, लेकिन ये जो इमामुस्सलात की ड्यूटी है जिसमें नमाज़ पढ़ानी, जुमा पढ़ाना और नमाज तरावी, ये मुसलसल मैं करता रहा हूँ कोई कमो बेश 18 साल या इसके लगभग। तो इस अरसे में बहरहाल चूँकि एक जो निज़ाम चल रहा था वो चल रहा था, लेकिन बाज़ बातें ऐसी सामने आती थीं जो बातें जो है वो हमें तौन व करहन करनी पड़ती थीं। वो खुशी से बरज़ा और रग़बत जो है वो हमें पसंद नहीं होती थीं, लेकिन बहरहाल निज़ाम चूँकि इस तरह काम करता है कि किसी तरह का एतराज़ ना किया जाए और कोई बात ना की जाए। बहरहाल वो एक हद होती है इस चीज़ की। तो एक अरसा तक इस चीज़ को बर्दाश्त करता रहा। तो कभी कभी मेरी दूसरे अहबाब से इस बात पे झगड़ा भी हो जाया करता था, जो चीज़ें नापसंद होती थी। तो बाज़ दीनी मसाइल ऐसे थे, बाज़ निज़ाम जमात में कोई ऐसी जो थे इंतज़ामी ख़राबियाँ होती थी इस तरह की। तो वो जो देखा है उसमें दीन कम था और दुनिया ज़्यादा थी, जिससे मेरे अक्सर इख्तलाफात उसमें होते थे। तो अब बात जो आपने की है उसके मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। तो इस कशमकश में और इस बेचैनी में वक्त गुज़र रहा था, तो मुझे यहाँ तक याद है 2010 में एक लेटर मुझे मिला। वो किसी दोस्त के नाम था जो जर्मनी से गया था यहाँ से। वो दोस्त जो थे वो मेरे बंगाली थे, बांग्लादेश के थे। तो उन्होंने वो लेटर मुझे इसलिए दिया कि वो उर्दू नहीं जानते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मैं तो उर्दू पढ़ नहीं सकता,
تو یہ آپ دیکھیں کیا ہے اس میں لکھا ہے. تو میں نے جب وہ لیٹر لے کے میں نے اس کو پڑھا تو وہ لیٹر یہاں جرمنی جماعت کی طرف سے حضرت جمعہ صاحب کی طرف سے وہ دعوت تھی. اچھا. سچائی کو قبول کرنے کی دعوت. میں نے بڑا تسلی سے اس کو پڑھا. پڑھنے کے بعد میں نے اپنے چھوٹے بھائی نصیر احمد خالد صاحب ہیں ان کو کال کیا کہ میرے پاس آئے ہیں میرے ساتھ آ کے، تو ہم نے بڑی ضروری بات کرنی ہے. تو وہ میاں بیوی دونوں آ گئے ہمارے گھر. تو ہم نے اس لیٹر کے اوپر اس کو پڑھ کے غور و خوض کیا کہ اس کو ضرور تحقیق کرنی چاہیے. بہرحال اس کے بعد ہماری تحقیق شروع ہوگی. ادھر میری تحقیق شروع تھی، ادھر جماعت سے میں خود ہی کچھ دل برداشتہ ہو کر ادھر ٹائم کم دیتا تھا تو پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا. ہم نے یہاں تک مجھے یاد ہے یہ کوئی 10-11 مہینے کے قریب ہر روز، دن کو تو ٹائم کم ملتا تھا لیکن رات کو ہم بیٹھ کے شام کو تو جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے تو یہ الغلام.com ہے ساری کا مطالعہ کیا. ہم نے خوب اس کا مطالعہ کیا. اور اس میں ایک بات میں مینشن کر دوں کہ وہ اس میں ہم نے ذاتی طور پر جو ہے فیس ٹو فیس کسی بندے سے بات نہیں کی. نہ ہماری جمعہ صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے، نہ کسی اور سے بات ہوئی ہے. کوئی کویسچن، کوئی بات کسی قسم کی نہیں. ہم وہ ویب سائٹ کوئی پڑھتے رہے ہیں اور خود ہی ان کے سوالات کے جواب جو ہے ڈھونڈتے رہے ہیں. میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا میں روکوں گا. جب آپ کو وہ خط ملا تو اس کے بعد آپ نے تحقیق شروع کر دی. جی. تو آپ کی تحقیق کا مقصد کیا تھا؟ کہ آنے والے مجدد کو پہچاننا تھا، یا آپ خلیفہ ثانی کو کہ دعوی مسلم موت کے پر آپ کے اندر شک و شبہات پیدا ہوئے؟ کیونکہ حضرت امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند نے تو دعوی مسلم موت بھی کیا ہے اور مجدد بھی کیا ہے. تو وہ کیا پہلو تھا جو زیادہ آپ کے اندر اجاگر پیدا ہوا کہ مجدد کو ماننے کے لیے نکلنا ہے یا مسلم موت؟ ہاں، یہ بات درست ہے. جہاں تک یہ حدیث مجددین ہے، یہ میرے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ سے رہا کہ یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں ہمارے خلفاء جو ہیں، کیونکہ ان کے پہلے بیانات موجود ہیں مختلف موقعوں پہ، جیسے حضرت مرزا ناصر احمد کا وہ ان کی تقاریر ہیں غالباً 1977 کی ہے شاید، جہاں تک مجھے یاد ہے، خدام الحمدیہ کے اجتماع کی 1977 کی. تو وہ تقاریر بھی سنی ہیں. اس کے بعد خلیفہ رابع کے بھی بعض جگہ پہ اس کے جو ہیں بیانات مجلس عرفان میں اور مختلف موقعوں پہ جب کبھی کسی نے سوال کیا تو اس سوال پہ ان کے جو جوابات تھے وہ غیر تسلی بخش اور غیر منطقی تھے. اس میں کچھ وہ تھا تسلی والی بات نہیں تھی، بلکہ وہ مبہم تھے سارے. ہمیشہ انہوں نے گول مول باتیں کی اور کوئی کسی کو کلیئر بات نہیں کی. تو مجھے بہرحال مجدد کے بارے میں کہ یہ حدیث سے مجددین ہے، اس کی واضح تشریح چاہیے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی یا مسیح علیہ السلام نے اس کو بار بار اپنے تحریروں میں اس کو اپنی سچائی کے لیے بیان کیا ہے اس کو. تو یہ اس کی تشریح اس کے برعکس کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ جو کشمکش تھی، اسی کشمکش کو دور کرنے کے لیے میری جو تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس میں نے راتوں کو جاگ کے، دن کو اپنے دیگر کام ہوتے تھے تو راتوں کو جاگ کے تاکہ کوئی ڈسٹربنس بھی نہ ہو، میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے کم و بیش 10-11 مہینے جو ہے کوئی ناغہ ہو گیا ہوگا بیچ میں، لیکن میں نے وہ اس کو مکمل طور پہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ جہاں بھی مجھے کبھی کوئی سوال پیدا ہوا، بات میرے سامنے کوئی مشکل نظر آئی تو میں نے قرآن پاک سے اور مسیح علیہ السلام کی کتابوں سے استفادہ حاصل کیا کہ اس میں حضور کیس کی تشریح کرتے ہیں. اچھا، جب آپ یہ تحقیق کر رہے تھے تو اس دوران آپ نے جماعت احمدیہ کے افراد سے، کیونکہ آپ خود جماعت احمدیہ میں بڑے ایکٹیو تھے، امام الصلاۃ بھی لمبا عرصہ آپ رہے، تو کیا آپ نے اپنے حلقے کے مربیان سے یا عہدیداروں سے اس بات کا ذکر کیا کہ آپ کن امور کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں اور اس کا کیا رد عمل ظاہر ہوا؟ ہاں، ابھی یہ جو سوال آپ نے کیا ہے بالکل ہوا، میرے ان کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں. یہ
2010 کی بات ہی ہے، وہ اسی سال اتفاقاً وہاں پہ ہمارے حلقے کے مربی ہیں محمد اشرف عارف صاحب. تو ایک دن اتفاقاً میں اپنے چھوٹے بھائی کے گھر گیا ہوں، نصیر احمد خالد صاحب کے گھر. تو وہاں پہ مربی صاحب اور وہاں کے حلقے کے صدر، ان کا نام تھا کرنل طارق اویس، اور ایک سیکٹری تحریکات تھے شہزادہ قمر. یہ تینوں آدمی وہاں پہ آئے، مجھے نہیں پتہ تھا. بہرحال انہوں نے کچھ چندہ حاصل کرنے کے لیے، چندہ وصول کرنے کے لیے تو ان کے گھر آئے. تو میں بھی وہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی. تو وہاں بیٹھے ہوئے، وہ جب ہم اکٹھے بیٹھے تو میرے بھائی نے ہی سوال کیا، نصیر خالد صاحب نے. انہوں نے کہا کہ میرے ایک سوال ہیں، ذرا ان کو تو آپ ذرا کلیئر کر سکتے ہیں. مربی صاحب سے بات کی تو انہوں نے تو سوال یہ کیا کہ یہ جو حضور نے رسالہ الوصیت میں یہ جو تحریر لکھی ہے، اس تحریر میں یہ کچھ حصہ اس کا جو دو ان کے پاس کاپیاں تھیں. یہ الوصیت کی 2 کاپیاں تھیں، ایک پرانی ایک نئی. تو یہ جو اس میں سے ایک حصہ کافی سارا غائب کر دیا گیا ہے، تو یہ کیوں ہوا ہے، ایسے کیوں ہے؟ اس کی کاپیاں میرے پاس بھی ہیں، اور بھی ہیں ہمارے پاس کافی کاپیاں، وہ ہم نے خریدی تھی مشن ہاؤس سے. تو بہرحال بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. تو مربی صاحب نے فرمایا کہ دکھائیں مجھے کون سی وہ کاپی ہے. تو وہ جب کاپی ان کے ہاتھ میں دی گئی کہ یہ جو ہے پورا آدھا پیج اس میں سے حذف کر دیا گیا ہے. اور جب مربی صاحب نے اس کو دیکھ کے اس نے بڑا، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ شاید مس پرنٹنگ ہوگی شاید، لیکن بعد میں وہ غور کرتے رہے. غور کرتے انہوں نے ایک نقطہ نکالا. کہنے لگے کہ یہ آپ نے یہاں غور نہیں کیا کہ یہ پیج کے سینٹر میں ایک نشان دیا جاتا ہے جو زے کا لفظ ہوتا ہے، جس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی نیچے حاشیہ میں درج ہے، نیچے کے حاشیہ کو ملاحظہ کریں. تو وہ بھی یہاں غائب ہے. اس کا مطلب ہے یہ مس پرنٹ نہیں ہے، یہ ارادتاً کیا گیا ہے، جان بوجھ کر کیا گیا ہے. تو وہ وہاں سے ہمیں اور بھی ایک نقطہ مل گیا. انہوں نے کہا کہ پھر مجھے کہنے لگے کہ یہ اگر کاپی مجھے عنایت کر دیں تو میں اس کی پڑتال کروں گا وہاں امیر صاحب سے بات کر کے، یا لندن سے بات کر کے پتہ کروں گا یہ اس کی کیا ہے. میں نے کہا نہیں، میں آپ کو کاپی تو نہیں دے سکتا کیونکہ میں خرید کے لایا ہوں وہاں سے، اور وہاں ملتی نہیں ہے، وہاں انہوں نے غائب کر دی ہیں. تو میں اس کی فوٹو کاپی آپ کو دے دیتا ہوں، آپ فوٹو کاپی لے لیں. تو کہہ رہے ہیں بہرحال وہ ضد رہے کہ مجھے اصل کاپی چاہیے. تو مجھے پتہ تھا اگر کاپی چلی گئی تو وہ واپس آنی نہیں، تو اس لیے میں دی نہیں. بہرحال ابھی وہ بات چل رہی تھی تو بیچ میں ہی نصیر خالد صاحب نے وہ جو کتاب مرد خدا ہے نا، وہ بھی پاس پڑی تھی، تو وہ انہوں نے آگے کر دی. کہنے لگے کہ مربی صاحب یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ یہی جو حصہ ہے یہ کیوں غائب ہوتا ہے یہاں پہ. یہ اس کتاب میں بھی وہی فقرہ غائب ہے. یہ اگر مس پرنٹ کی بات ہو تو کسی اور جگہ سے بھی تو ہونی چاہیے. یہ وہی حصہ اس پہ بار بار کیوں زد پڑتی ہے. تو خیر مربی صاحب تو پھر کہنے لگے جی میں نے وہ کہیں میٹنگ پہ جانا ہے تو مجھے جلدی ہے، تو پھر بیٹھ کے بات کریں گے. تو لیکن بہرحال آج تو میں نے بڑا پریشان ہوا ہوں دیکھ کے، اور آج رات کو مجھے نیند نہیں آنی. آج رات کو ہمیں بہرحال بڑا افسوس ہوا. ہم نے انہیں بٹھا کے چائے اور مٹھائی بھی پیش کی ان کو کہ بیٹھیں کم از کم 5-10 منٹ بیٹھ کے. تو وہ بڑی مشکل سے جب وہ چائے پینے کے لیے بیٹھے تو وہ شہزادہ قمر جو ساتھ وہ سیکٹری تھا، اس نے میری طرف دیکھ کے، جو ہمارے جو اچھے خاصے تعلقات تھے نا، میں نے کہا دوستانہ تعلقات تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جو آپ کے یہ جو سوالات ہیں کہیں آپ کوئی جمبا صاحب سے تو نہیں متاثر؟ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا میں تو جمبا صاحب کو جانتا نہیں ہوں، آپ کے کس کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ سوال ہیں، ہمیں سوالوں کے جواب چاہیے بس. تو یہ آپ آگے تفصیلی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بات جب وقت آئے کر لیں گے. تو اگر جمبا صاحب کی کوئی بات ہے تو پھر چاہیے نا خلیفہ صاحب کو کہ ان کے ساتھ بات کریں، جو مسیح علیہ السلام جیسے کرتے رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا، جب وہ غصے میں آ گیا تو مجھے کہنے لگا کہ وہ ان کی کیا حیثیت ہے جو ہمارے خلیفہ ان سے بات کریں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. تو مجھے بھی تھوڑا سا غصہ آ گیا. میں نے کہا کہ اگر جمبا صاحب کی کوئی حیثیت نہیں تو لیکھ رام کی کیا حیثیت تھی جو مسیح علیہ السلام ان کے ساتھ کرتے رہے بات، ان کی کیا حیثیت تھی؟ تو مربی صاحب بیچ بچاؤ کرانے لگے
کہ نہیں آپ ٹھنڈے ہو جائیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے کہا نہیں دیکھیں یہ غلط باتیں نہ کریں, ٹو دی پوائنٹ بات کریں جو کرنی ہے. میں بات یہ کر رہا ہوں اور آپ جا کے جمع صاحب کی باتیں بیچ میں لے آئے ہیں. وہ جب وقت آ جائے گا وہ بھی کر لیں گے بات, لیکن فی الحال یہ تو کریں. وہ خیر پتہ نہیں چاہے انہوں نے پی کہ نہیں پی, تھوڑی سی وہ اتنی باتیں کرتے کرتے ہی نا وہ ہم نے میٹنگ میں جانا ہے تو ہم انشاءاللہ پھر ملیں گے. میں نے کہا کہ ہمیں جلدی ٹائم دیں, 2-1 دن میں 3-4 میں. ہاں ٹھیک ہے. خیر وہ انتظار کرتے رہے, 2 ہفتے گزر گئے, 3 ہفتے گزر گئے, انہوں نے کوئی نہیں ہمارے ساتھ رابطہ کیا. ہم نے جب انتظار کے بعد وہاں ملک لال خان صاحب جو امیر جماعت ہے وہاں پہ, تو ہم نے ملک صاحب کو ٹیلی فون کر دیا کہ ملک صاحب یہ بات ہے کہ ہمیں کچھ سوال ہیں جو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں آپ مطمئن کریں. تو ملک صاحب نے بلایا, کہنے لگے کہ اچھا آ جائیں, ہم کل کو آ جائیں. ہم وہاں گئے تو جا کے جب نصیر خالد نے بات کی شروع, تو کہنے لگے یہ تو علمی باتیں ہیں اور اس کی بحث بہت لمبی چلے گی, تو میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو میں نے سمجھا شاید کوئی انتظامی مسئلہ ہے, تو یہ تو بڑا ٹائم چاہیے, تو اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, آپ پھر کسی وقت آ جائیں. تو ہم نے کہا چلیں آپ کوئی ٹائم دے دیں, مہینے بعد آ جائیں. کب آ جائیں؟ خیر وہ ہاں میں دیکھوں گا, میرے سیکرٹری سے ملیں. بہرحال وہ ٹال مٹول کرتے رہے, ٹائم ضائع کرتے رہے. ہم واپس آ گئے. وہ 2 دن بعد ہم نے پھر ای میل کر دی. نصیر خالد نے بار بار ای میلیں کرنی شروع. ہمارے پاس ریکارڈ پڑا ہے سارا, ہر چیز کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے. وہ تمام ای میل ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم نے امیر صاحب کو کی کہ جی ہمیں اپوائنٹمنٹ چاہیے, ہم نے جو ہے یہ کچھ آپ سے کوئی علم سیکھنا ہے. تو وہ کہیں جی میرے پاس وہ ٹائم نہیں ہے, میں بہت بزی ہوں. وہ کرتے کرتے اس طرح کر کے تو وقت گزرنا شروع ہو گیا. تو وہ بات آگے چلتی نہیں, وہ بات کسی طرف لگی. اس کے بعد مربی صاحب سے بھی کچھ دیر بعد جب عید کے موقع پہ میری ملاقات ہوئی, عید ہم نے اکٹھے پڑھی, تو وہاں بھی ملاقات ہوئی. تو وہاں بھی مربی صاحب سے میں نے بات وہی یاد کرائی کہ جی وہ میں تو انتظار میں ہوں, کسی دن آپ ملاقات کا ٹائم دیں. تو وہ پھر وہی بات کہہ گئے کہ جی وہ میں بزی ہوتا ہوں, مجھے باہر دورے پہ جانا ہوتا ہے. میں نے کہا دیکھیں یہ بھی تو دین کا کام ہے کہ ہمیں ایک الجھن ہے, ہماری وہ الجھن جو ہے وہ دور کر دیں. تو بہرحال انہوں نے جو ہے وہ وقت ضائع کرنا شروع کر دیا. تو جب آپ نے ان باتوں کا اظہار کیا اور آپ جماعت کے عہدیداروں کی نظر میں آ گئے کہ آپ کیا سوالات کر رہے ہیں, تو اس کے بعد جو جماعت کے جو افراد تھے ان کا رویہ آپ کے ساتھ اور آپ کے خاندان کا کیسے تبدیل ہوا؟ اس وقت تک میں اتنا اوپنلی کسی کو نہیں بتا رہا تھا, کسی کو بھی, کیونکہ جب تک میں کسی نتیجے پہ نہ پہنچوں تو میں دوسروں کو کیا مطمئن کر سکوں گا. اس لیے میں خود مطمئن ہونا چاہتا تھا پہلے خود. تو میں نے اس وقت تک نہ بچوں سے اظہار کیا تھا نہ کسی دوستوں سے کہ میں یہی حال میرے بھائی کا تھا کہ ہم پہلے خود مطمئن ہونا چاہتے تھے کہ یہ اگر ہمیں مطمئن کریں تاکہ ہمارے ممکن ہے ہم غلطی پہ ہوں, اگر ہماری غلطی ہوگی تو ہم اس کو واپس آ جائیں گے. لیکن وہ بات چلتی رہی اور اسی بات کو ہم اکیلے تحقیق میں مشغول رہے. اور یہی تحقیق جوں چلتی گئی, جوں ان کا ہم نے رویہ دیکھا, ہمارا ادھر رجحان بڑھتا گیا کہ یہ جو بات ہے اس میں جھوٹ ہے, جو یہ وہاں سے فرار حاصل کر رہے ہیں. تو میری تحقیق جو تھی وہ دن رات جاری تھی. ویسے میں یہ تحقیق میں پڑھا رہا, تو میں نے ان کو نہیں بتایا, میرے بچوں کو نہیں پتہ اس بات کا یا دوسروں کو کسی کو, لیکن میں عہدوں سے ہٹ گیا پیچھے. جو بھی میرے جماعت کے کام تھے وہ میں نے معذرت کر لی کہ میں جو ہوں اپنی مصروفیت اور ہے, تو میں نہیں ابھی ٹائم دے سکتا, آپ اپنا کوئی انتظام کر لیں. یہ تھی بات. اچھا, تو اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آیا جس میں آپ کو آپ کی تحقیق میں ایڈوانس ہوئی اور آپ کو اطمینان القلب ملا, وہ مرحلہ کس طرح آپ کو حاصل ہوا؟ جب ہم نے یہ ساری اس میں ہم دونوں فیملیاں بالکل اکٹھے کر رہے تھے, اس میں میرے بھائی کی فیملی اور میری فیملی. میں فیملی سے مراد میاں بیوی, ہاں جی, کیونکہ میرے بچے تو سٹل میرے مخالف ہیں, وہ ان کی میرے ساتھ ابھی بھی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, لیکن بہرحال وہ دشمنی برقرار ہے ابھی بھی سٹل. تو ہمارے باہر جہاں تک بیویوں کا تعلق ہے, ہم میاں بیوی وہ بھی اور ہم کٹھے مل کے تحقیق کرتے رہے کر کے تو ہم ایک نتیجے پہ پہنچ گئے. وہ اس میں کوئی ہمارا 1 سال کا ٹائم لگا ہوگا یا تھوڑا کم.
تب ہم نے یہ فیصلہ کیا چاروں نے بیٹھ کے کہ بھی یہ جو بات ہے ہم اس پہ مطمئن ہیں تو ہمیں جو ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہیے حضور سے. تو وہاں ہم نے ایک دن بیٹھ کے تو ادھر جرمنی حضور کو فون کر دیا. جب فون کر کے بتا دیا کہ سیدھی اس میں کوئی ہمارا سوال نہیں, کوئی کسی قسم کا کہ ہمیں کوئی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا ایسی کوئی بات نہیں. سیدھا سوال کر کے میں نے کہا حضور میں نے بڑی تحقیق کی ہے, تحقیق کر کے میں بالکل مطمئن ہوں, ہم سارے ہی مطمئن ہیں, یہ چاروں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ایک جگہ فون کیا بیٹھ کے تو جو ہے امنا و صدقنا فاکتبنا مع شاہدین. تو بس وہاں پہ جو ہے یہ ہمارا سلسلہ یہ شروع ہو گیا. ادھر جو تھی وہ جو اس کو اوپن نہیں کیا ہم نے ابھی بھی, وہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں اوپن نہیں کیا, لیکن وہ میرے الگ ہونے سے کچھ لوگوں کو اندازے لگنے شروع ہو گئے کہ یہ جو ہیں دور ہونے کی کچھ وجہ ہے, اس کے پیچھے بھی آئیں. تو میرے بچوں میں سے یہ بات جو ہے آہستہ آہستہ وہ نکلنی شروع ہوئی. تو انہوں نے پھر وہ بات کی جو تحقیق کرنی شروع کی کہ آپ بتائیں کہ آپ جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا جماعت کا تعلق میرا ہے, کیونکہ مسیح موعود کی جماعت ہے, جماعت تو کوئی نہیں چھوڑی نہیں ہے. میرے یہ جو اختلاف ہے ان کویسچن پہ ہے, جماعت سے کوئی نہیں ہے. یہ جو کویسچن حل کر دے گا میں اس کے ساتھ ہوں. اصل چیز تو یہ ہے, اب جو کویسچن حل کرے گا ادھر ہی ہم نے. تو وہ بہرحال جو تھے ان کو وہ تو چونکہ نظام خلافت کے تابع ہیں, میرے بچے جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہیں, وہ اس چیز کو سننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی جو خلیفہ کہتا ہے بس اب اس کے پیچھے پیچھے آمین کرتے جاؤ جیسے بھی کہتا ہے. تو یہی ہمارے درمیان پھر یہاں تک بات جو ہے بڑھتی گئی. وہ بار بار اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے ہمارے پیچھے پڑے رہے. تو وہ ہماری مخالفت بڑھتی گئی, گھروں میں ہماری بول چال بند ہو گئی, سب کچھ, اور رشتہ داروں تک بات گئی. گو اس وقت تک میں نے اوپن بھی نہیں کیا تھا, اپنے بچوں کو نہیں بتایا تھا یہ بات, اس لیے کہ فتنہ فساد سے تو اللہ میاں نے منع کیا ہے کہ ایسا کام نہ کرو, یہاں فتنہ فساد ہوتا ہے. تو جہاں فتنہ فساد کا خطرہ ہو وہاں پہ خاموشی رکھو. قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک پیروکار کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. تو اس نے جب حضرت موسیٰ کے بارے میں بات کی تھی تو جو اس کی باتوں کو سنو تو یہ تو کوئی ایسی کوئی بات بری نہیں ہے کہ اگر میں نے چھپایا ہے تو بہرحال وہ بات اس طرح ہی چلتی ہے. لیکن ایک گھٹن کا ماحول بن گیا کہ وہ بچے ہمارے سے دور ہو گئے اور ہم بالکل ایک الگ تھلگ ہو گئے. وہ ایسے وقت گزرتا رہا, چلتا رہا. وہ یہ 2014 یعنی وہ وقت تو چلتا رہا اتنا. یہ جب ہم 2014 میں یہاں جلسہ پہ پھر مجھے آنے کا میں نے پروگرام بنایا. اس سے پہلے میرے بھائی آئے تھے 1 سال پہلے, جو 13 میں وہ آئے تھے. تو جب وہ آئے تو اس وقت تو بات کلیئر ہوگی. نصیر خالد جب ادھر آئے ہیں 2013 میں جلسہ پہ تو بات اس وقت واضح ہوگی, ان کو پتہ چل گیا بھی اصل بات یہ ہے. تو ہماری تو خیر وہ ہمارا قطع تعلق ہوا تھا ہر طرف سے. پھر اگلے سال میں نے پروگرام بنایا یہاں آنے کا. جب میں یہاں جرمنی سے ہو کے گیا ہوں جلسہ سے, تو وہ میرے یہاں پہ وہ سپیچ اور وہ انٹرویو جو تھے وہ نشر ہونے سے وہ لوگ باقاعدہ دیکھتے ہیں, باقاعدہ سنتے ہیں, ایک ایک چیز ان کو زبانی یاد ہے. وہ جب ریفرنس دے کے پوچھتے بھی ہیں یا آپ نے یہ کیا کہا ہے وہ کہا ہے. بہرحال تو وہ آگے بات چلتی گئی سب جو تھے. اچھا, یہاں میں آپ سے پوچھوں گا کہ جیسے آپ نے تحقیق کی اور اس کے کافی مثبت اثرات نکلے اور آپ کی یہ باتیں کھلتی چلے گئیں. اسی طرح جماعت احمدیہ کے افراد بھی ان چیزوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں اور ان کو اس سب حقائق کا علم ہے. تو کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس طرف نہیں آنا چاہتے یا ایک خوف کی حالت میں کیوں ہیں اس وہ یہ ہے, میں ساتھ ہی ایک آپ کو ثبوت کے لیے بھی ساتھ چیز لے کے آیا ہوں کہ جب 2014 میں یہاں آیا ہوں جلسے پہ, تو جلسے سے ہو کے واپس گیا ہوں تو میرے جو کہ حلقہ باب کافی ہے, تو ایک میرے دوست ہیں وہاں پہ, میں ان کا نام بظاہر اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ وہاں پہ بڑے عہدے پہ ہیں تو وہ بھی ان کے لیے کوئی مصیبت بن جائے گی. انہوں نے مجھے فون کیا جب میں جلسے سے یہاں واپس گیا ہوں, تو مجھے کہتے ہیں کہ سمیع صاحب میں نے ایک خبر سنی ہے تو وہ میں نے کنفرم کرنی ہے. میں نے کہا ہاں کر لیں. وہ وہاں ٹورنٹو میں نہیں ہے, ٹورنٹو سے دور ہیں, کافی دور ہے فاصلے پہ. تو یہی سمجھ لیں وہ مونٹریال میں ہے.
انہوں نے وہاں سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہاں اگست کے مہینے میں اعلان ہوا ہے مسجد میں یہاں کہ جماعت نے آپ کو جماعت سے خارج کر دیا ہے, آپ کے خارجہ جماعت کا اعلان ہوا ہے. جب کہ میں ٹورنٹو میں رہ رہا ہوں, آپ ان نقطوں پہ غور کریں کہ میں ٹورنٹو میں شروع سے مقیم ہوں, عرصہ 22 سال سے. تو دنیا وہاں جانتی ہے, وہاں کی مسجدوں میں اعلان نہیں کیا, وہ اعلان جا کے وہاں کیا ہے مونٹریال میں. اس کا کیا مطلب کیا ہے کہ جی آپ کو جماعت سے خارج کیا گیا ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے. کہتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہے, اس کا کوئی ثبوت ہے اس کا. میں کہا ہاں ہے, ثبوت ہے. میں نے کہا انہوں نے مجھے جماعت سے خارج نہیں کیا, میں نے خود لکھ کے ان کو لیٹر امیر صاحب کو بھیجا ہے. ایک لمبی تحقیق کے بعد اور لمبے جو ملاقات کی درخواستوں کے بعد انہوں نے میری نہیں سنی, ملاقات کا ٹائم نہیں دیا. تو میں تنگ آ کر میں نے ان کو خود خط لکھا ہے, اور وہ خط میرے پاس موجود ہے, میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے. تو کہنے لگے پلیز مجھے وہ خط کی کاپی بھیج دیں. میں نے ان کو خط کی یہ کاپی ہے, وہ جو میرے پاس ابھی تک پڑی ہے, یہ کاپی میں نے ان کو جو ہے میل کی اس کو. ہاں جی, یہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ کاپی میرے پاس اسٹل پڑی ہوئی ہے. میں نے یہ کاپی, یہ خط آپ دیکھیں, اس پہ تاریخ پہ غور کریں, اور ان کی جو ہے جھوٹ بھی ملاحظہ ہوا آپ کو کہ یہ میں خط پڑھ رہا ہوں جو میں نے لکھا ہے, بڑا چھوٹا سا خط ہے. صرف میں نے ان کو لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. مکرم و محترم جناب امیر صاحب کینیڈا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش ہے کہ طویل تحقیق کے بعد بندہ اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ جماعت احمدیہ کا موجودہ نظام ہمیں ہدایت سے دور کر رہا ہے, جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے. حضور علیہ السلام اپنی تحریرات میں بار بار مسلسل اپنے بعد آنے والے مامورین کی خبریں دے رہے ہیں, اور ہم ان کا انکار کرنے کے لیے موجودہ خلافت کو دائمی بنا رہے ہیں. ہم سب خدا تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہیں, لہٰذا میں اور میری اہلیہ اس گمراہ کن نظام سے الگ ہو چکے ہیں. آئندہ ہمیں اس نظام کا حصہ نہ خیال کیا جائے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام. آپ کا خیر اندیش عبدالسمیع ظفر حلقہ مارخم, 14 اپریل 2014. اب اس میں قابل غور نقطہ یہ ہے کہ میرا لیٹر ہے 14 اپریل 2014 کا, اور وہ اعلان کر رہے ہیں اگست 2014 میں کہ ہم نے ان کو جماعت سے نکال دیا. اب آپ فیصلہ کریں کہ بات کیا ہے. کہ میرا خط یہ ہے, سب کے سامنے ہے. تو میں نے ان کو خط بھیج دیا ان کو وہاں, جب انہوں نے مانگا کہ مجھے اس کی کاپی چاہیے. میں نے کہا جس کو چاہیے مجھے ٹیلی فون کر کے لے لے, جس کو بھی ضرورت ہے. تو یہ بہرحال اس کے اوپر میں تفصیل کیا کہوں, کیا بات کروں. اور یہی خط نصیر احمد خالد نے اسی مضمون کا لکھ کے بھیجا, اور مزید ہمارے دوسرے دوستوں نے بھی یہی خط اسی طرح ہی, بلکہ مجھ سے لکھوا کے, وہ میری ہینڈ رائٹنگ ہے, ندیم شیخ صاحب نے بھی خط لکھ کے جو بھیجا میرے پاس بیٹھ کے کہ یہ مجھے لکھ دیں. تو جماعت احمدیہ قادیان نے جب آپ کا اخراج کا اعلان سرکولیٹ کیا اور باقاعدہ اعلان کر کے لوگوں کو بتایا, تو کیا انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کو نظام جماعت سے خارج کیا جاتا ہے علمی تحقیق کی بنا کے اوپر, اور وہ سوالات جو آپ ہم سے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو اس کا جواب تو آپ کو پہلے مل گیا ہوگا کہ جو انہوں نے تاریخی غلط پہ اناؤنس کیا ہے, تو باقی بات وہ کیوں کریں گے, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے. کیونکہ وہ جب یہاں ایک اس کی بنیاد ہی جھوٹ پہ ہے, تو وہ سچی بات کیوں کریں گے, کس لیے کریں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. بہرحال انہوں نے تو سیدھا اعلان کیا جی, بعض وہ عدم تعاون کی بنیاد پہ ان کو جماعت سے خارج کیا جاتا ہے. ہاں جی. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ جہاں میں رہ رہا ہوں, اتنا بڑا سب سے بڑا سٹی ہے وہ, وہاں اعلان کیوں نہیں کیا گیا. یہ وہاں کیوں وہ خائف تھے اعلان کرنے سے, وہ وہاں جا کے مونٹریال میں کیوں کیا. وہاں تو کوئی چھوٹا سا شہر ہے, اس کا کیا تعلق ہے. یہاں میں رہتا ہوں ادھر کرنا چاہیے تھا. یہاں میری فیملی ہیں, جو میرے بچے بھی وہیں ہیں ٹورنٹو میں بھی وہیں پہ ہوں. تو اعلان وہاں, یہ اس چلاکی کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے تو نہیں آئی سمجھ.
اچھا میں یہ پوچھوں گا کہ آج کل تو کافی ایڈوانسمنٹ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا ہے، یوٹیوبس ہیں، تو آج کے زمانے میں کے اندر جماعت احمدیہ قادیان کیسے سروائیو کرے گی ان سوالات اور سوالیوں جو روز بروز لوگ تو یقین اٹھیں گے اور سوال بھی کریں گے، تو کیا کس طرح یہ لوگ سروائیو کریں گے، کس طرح ان لوگ اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کریں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جماعت جو ہے وہ اپنے اصل تعلیم کو تو بڑی دیر کی الوداع کہہ چکی ہے. اس وقت ہم بھی اس نظام کا حصہ تھے اور یہ دیگر مجبوریاں تھیں ہمیں، کچھ ماں باپ کی اور کوئی اپنے عزیز و اقارب کی، جس کی وجہ سے خاموشی سے جس حالات میں بھی تھے ہم وہ وقت گزار رہے تھے. ورنہ یہ جو ہے مسیح موعود کی تعلیم سے تو بڑے عرصے سے یہ روگردان ہو چکے تھے. یہ تو ان کے جو پلاننگ تھی ان کی. بہرحال اب جب ہمیں پتہ چلا ان باتوں کا تو کھل کے باتیں سامنے آنے لگیں. تو یہاں تک ان کے نظام کی بات ہے، انہوں نے جب سے یہ پلاننگ کی تھی، جب سے تو اس وقت سے ہی انہوں نے اپنے جو پراپرٹیز اور اپنے بینک بیلنس اور اپنے جو اثاثہ جات تھے وہ سارے کچھ یہ تو بڑے سال سے جمع کر رہے تھے. ان کی کیوں، چونکہ بڑی پرانی ان کی تھی پلاننگ تھی. تو بہرحال جو سروائیو کرنے کی بات ہے، ان کو مذہب کے ساتھ تو کوئی ان کو دلچسپی نہیں ہے، نہ ان کے پاس مذہب ہے، کیونکہ وہ اس قدر وہ دولت کے پیچھے اور اپنی دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں کہ ان کو سروائیو کا جو ہے مسئلہ ہے، مذہب کا ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ان کو جو سارا فکر ہے وہ ان کی اولادوں کا فکر ہے کہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کیسے جمع کیا جائے اور بہت زیادہ سے زیادہ موسی بنائے جائیں، چندے اکٹھے کیے جائیں، مختلف نئی باتیں نکال کے. تو پتہ نہیں کہ آئے دن چندے اکٹھے کرنے کی مہم جاری رہتی ہے. اس کے بعد وہاں پہ پراپرٹی خریدی جاتی ہیں. تو جتنی پراپرٹی ہیں وہ جماعت کے ہی ہیں، جماعت کے نام ہیں. تو لوگ جو بیوقوفوں کی طرح چندے دیے جا رہے ہیں. تو وہ تو ان کو اپنی جائیدادیں جمع کی ہوئی ہیں. اور یہ آپ نے خبریں اگر سنی ہیں جو میڈیا پہ وہ گھوم رہی ہیں کہ پاناما لیک کی اور وہ جو ہیں آف شور کمپنیز کی، تو اس کو دیکھیں. یہ خدائی خلیفوں کے کام ہے کہ 5 کمپنیاں تو مرزا مسرور کی ہیں، اس کے داماد کی، اس کے بیٹوں کی، اس کے بیٹی کی، خلیفہ رابع کی بیٹی کی، وہ شوکت جہاں کی، اس کے خامد مرزا سفیر کی، پھر اس کے ان کے مرزا مسرور کے سالوں کی، وہ پوری لسٹ ہے پوری. تو یہ جو ہیں لوگوں کی جو ہیں وہ آنکھیں نہیں کھلی یہ دیکھنے کے لیے. اب اگر اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے. تو آخر میں آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو اس وقت محض اس لیے جو ہیں آگے نہیں آنا چاہتے کہ ان کے اندر ایک خوف ہے کہ اس کے ساتھ ہی اگر انہوں نے کوئی سوال کیا ان کا سوشل بائیکاٹ، مقاطع، اخراج، خاندانوں کو توڑنا جو کہ جماعت احمدیہ قادیان کرتی ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو کیا آپ ان کو پیغام دینا چاہیں گے ایسے لوگوں کو؟ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے ابھی، بات یہ ہے کہ یہی بات ہے. وہاں سینکڑوں لوگ مجھے ملتے ہیں، ٹیلی فون پہ ان سے رابطے ہیں. یہاں تک کہ میں وہاں ٹورنٹو بیٹھا ہوں تو امریکہ سے، جرمنی سے میرے ساتھ ان کی لمبی ڈسکشن ہوئی ہے ان باتوں پہ. آخری بات انہوں نے یہی کہی ہے کہ جی دیکھیں یہ مذہب کو چھوڑ کے دوسری طرف جانا جو ہے اس میں مشکلات کیا کیا ہیں، کہ سارے رشتہ دار ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، ہمارے جنازے کون پڑھائے گا، یہ ہیں وہ ہیں مسئلے مسائل. تو میں نے ان کو بلا مختصر جواب بھی دیا ہے ان کو کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن ہمارے باپ دادوں نے جو بڑے نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قبول کیا تھا، ان میں سے کسی ایک کا نام مجھے بتا دیں جس کی آج تک شادی نہیں ہوئی یا جس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا. کوئی بندہ ہے ایسا کوئی جس کا آپ جانتے ہوں، کوئی رہ گیا ہو اس کو نہیں ہوا؟ تو یہ تو 100 سال پہلے کی بات ہے. اگر ان کے سب کے جنازے بھی پڑھے گئے ہیں، ان کے شادیاں بھی ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا، تو آپ کے بھی ہو جائیں گی. آپ اللہ پہ توکل کریں اور اللہ کے پیغام کو سنیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس کو معمولی نہ سمجھیں. دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے کہ کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا فرمان ہے، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو. جی یہ درسمین کے اندر ہے، آپ دیکھیں آپ کو مل جائے گی آپ کو.
تو یہ لوگوں کے یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جماعت کا نظام جو ہے یہ ہم اس سے سخت تنگ ہے. لیکن ہمیں صرف یہ ہے کہ ہم جرت نہیں کر سکتے کہ کچھ ہمارے رشتہ دار بہن بھائی, کچھ دوسری فیملیز, اس کے بعد بچوں کی شادیاں ہم نے کرنی ہیں, کہ وہ پھر ان کے سسرال کے معاملات ہیں, وہ لمبے چوڑے جو ہیں وہ ہمارے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم خاموشی سے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ چلیں اپنا زندگی گزار جائیں, تو بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا جیسے بھی ہے. لیکن وہ ایک گھٹن کا ماحول ہے. یہ سینکڑوں آدمیوں کی میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں جن کے میرے ساتھ رابطے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل کوئی نہیں ہے, کیا حل کریں. اب یہ ایک بات ان کے سامنے ہے جو ان کو خوف ہے, جس کے لیے وہ کوئی جرت کرنے کو تیار نہیں. بہت شکریہ عبدالسمیع صاحب آپ کا کہ آپ نے انٹرویو دیا. اور یہ جو حدیث, یہ جو شعر سمیع صاحب نے ابھی پڑھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر ہے, اس حدیث میں حدیث مجددین مراد ہے. اور ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا سب سے پہلا الہامی دعویٰ 1882 میں وہ مجدد ہی کے تھا, اور اسی سلسلے میں آپ 14ویں صدی کے مجدد ہو کر آئے تھے, اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجددوں سے مراد رسول, محدث اور نبی تمام ہی ہوتے ہیں. تو یہی سلسلہ جو ہے وہ وہ آگے چلے گا, اور اسی سلسلے میں حضرت امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند 15ویں صدی یعنی کہ جماعت احمدیہ کی پہلی صدی کے پہلے مجدد ہیں, اور مؤد بھی ہیں, یعنی کہ آپ وہ ذکی غلام ہیں جس کی خبر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کو دی گئی تھی, اور بدقسمتی کے ساتھ اس پیشگوئی پر خلیفہ ثانی نے قبضہ کر لیا تھا. تو میرا آخری سوال, کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے احمدیوں کے نام جو اس جماعت میں پھنسے ہوئے ہیں, قادیانی جماعت؟ دیکھیں جی, پیغام جو ہے, پیغام میں نے کیا دینا ہے, پیغام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے, جو قرآن پاک کے اندر ہے. قرآن پاک کی مختلف صورتیں ہیں. آپ سورۃ البقرہ کی صورت, جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا, تو آپ اس صورت پہ غور کریں, اس آیت پہ. پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 ہے, وہ بھی یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم. تو جب یہ آیتیں مختلف صورتوں میں قرآن کے اندر ہے, تو اس کو یہی مطلب ہے, جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام آئے تو اس کو سنو. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے, یہ سب سے پہلا واقعہ ہے سورۃ البقرہ کے اندر ہے, فَقُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہ اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ, آپ اس آیت پہ غور تو کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, جب کبھی بھی میرے طرف سے ہدایت تمہیں آئے تو اس کو سننا ہے اور اس کو ماننا ہے. وہاں پہ کوئی وقت تو معین نہیں کیا کہ بھی اتنے سالوں کے لیے آئے گی, اس کے بعد نہیں آئے گی, یہ تو نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر کہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو ادھر توجہ کریں, ادھر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بات کوئی نہیں سنتا تو میری کسی نے کیا سننی ہے. میرا تو کام ہے ان کو ریفرنس دینا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے. ہاں جی, تو بہرحال اس پیغام کو سنیں اور اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کی بات کو سنیں. بس اپنی یہی ہے میرا پیغام. بہت شکریہ سمیع صاحب آپ کا. جزاکم اللہ.